बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया ख़ान। नाज़रीन, बानी पीटीआई की जानिब से पीटीआई को एहतजाजी तहरीक चलाने की हिदायत दे दी गई है, यानी पीटीआई एक बार फिर एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि पीटीआई की जानिब से ये पहली दफ़ा कॉल नहीं दी गई। इससे कबल भी पीटीआई मुतअद्दिद बार तहरीकें चला चुकी है, एहतजाज कर चुकी है, लेकिन सब का इख्तिताम नाकामी पे हुआ है। न ही वो हुकूमत को प्रेशराइज़ कर सकी है और न ही अपने मुतालबात मनवा सकी है। अब की बार सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ है। वो इस तरह से कि अब की बार जब वो तहरीक चलाने जा रहे हैं तो बहुत सी वजूहात की बिना पर हमें पार्टी की मजबूती जो है वो काफ़ी डामाडोल नज़र आती है और वो उतनी मजबूत और मुस्तहकम नज़र नहीं आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पार्टी में इंतशार है, खींचातानी है, बदएतमादी है, इल्ज़ाम तराशी है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पार्टी मुफाहमत और मुज़ाहिमत इसके दरमियान में कहीं फंसी हुई है। अगर आपको याद होगा तो कुछ जो उनके सीनियर रहनुमा हैं उनकी जानिब से जेल से ख़त लिखा गया, जिसमें अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको कहा गया है, जो करता धरता है इस वक्त जो देख रहे हैं पार्टी को, कि हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं ताकि कोई रास्ता निकल सके। एक ये चीज़ बड़ी अहम है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो रिज़र्व सीटें उनका जो फ़ैसला सामने आया है, उसके बाद भी पीटीआई की जो पोलिटिकल स्पेस है वो हमें ख़ासी सुकड़ती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर इस फैसले के नतीजे में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी वफ़ादारियों को इंटैक्ट रखना एक बहुत बड़ा बज़ाहिर चैलेंज नज़र आ रहा है पीटीआई के लिए। फिर एक और बड़ी बात ये भी है कि केपी, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, वहाँ पर भी हुकूमत पर जो एक तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है। अपोजिशन ये दावा कर रही है कि उसके पास महज 20 अरकान की कमी है। अगर वो पूरे हो जाते हैं, नंबर गेम पूरी हो जाती है, तो वो केपी हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम दे सकते हैं और तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। और ये बात जो है हम देख रहे हैं कि गवर्नर केपी ने भी कही। उन्होंने कहा कि अगर हमारे नंबर गेम पूरे हो जाते हैं तो हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, जो कि हमारा एक आइनी हक है। फिर दूसरी तरफ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, हालात इसलिए मैं कह रही हूँ कि काफ़ी मुख्तलिफ हैं कि मुल्क अपना एक सिमत जो है वो मुतय्यन कर चुका है। मौशी तरक्की की जानिब हम गामजन हैं। आलमी रेटिंग एजेंसीज़ की बात करें तो वो पाकिस्तान के लिए उनकी तारीफ़ें कर रही है, पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज़ की तारीफ़ें कर रही है। जो ओवरऑल जो हम देख रहे हैं मौशी अशारिये वो हमें काफ़ी मस्बत नज़र आ रहे हैं। फिर ख़ास तौर पर सिफारती सतह पर पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस, पाकिस्तान के बयानिए की एक्सेप्टेंस, पाकिस्तान की प्रेजेंस, पाकिस्तान की अहमियत, वैल्यू, ये सब हम देख रहे हैं पाकिस्तान की इज़्ज़त व वक़ार में। ख़ास तौर पर ऑपरेशन और ये जो हमने देखा मौक़ा बुनियानुल हक, उसके बाद जिस कदर पाकिस्तान की इज़्ज़त व तकरीम में इजाफा हुआ है, ये अपनी मिसाल आप है। इस सारी सूरत हाल के अंदर पीटीआई की एहतजाजी तहरीक की क्या गुंजाइश बाकी बच जाती है, या कितने चांसेस हैं जो वो देख रहे हैं कि कामयाब हो सकते हैं, या ये कि इसकी एक्सेप्टेंस उनके अपने लोगों में और आवाम में हो पाएगी या नहीं। आज इन्हीं सवालों के जवाबात हम ढूंढेंगे। मुझे बहुत पर्टिनेंट पैनल ज्वाइन कर चुका है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शेख साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया दानियाल साहब आपने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं राजा फ़तेह महमूद कियानी साहब, आप फोकल पर्सन हैं टू प्राइम मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया फ़तेह साहब आपने हमें ज्वाइन किया है। और जूम पे हमें ज्वाइन करेंगे हमाद हसन साहब, बहुत शुक्रिया हमाद साहब आप हमारे साथ मौजूद होंगे। दानियाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे आपकी राय ले लूँ। अब जबकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत स्टेबल है, हुकूमत पहले भी स्टेबल थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिश की गई कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए तहरीकें चला के, लेकिन अभी जिस तरह हमने पहले भी बात की और हकीकत भी यही है कि कामयाबी नहीं मिली। अब ऐसा क्या डिफरेंट होने जा रहा है और कोई गुंजाइश बचती है इस सारे माहौल में? जब सब हम बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए देख रहे हैं तो क्या गुंजाइश बनती है और क्या एक्सेप्टेंस नज़र आ रही है इस तहरीक की जो चलानी जा रहे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। प्लेजर। पीटीआई इस वक्त जो है ना 3 हिस्सों में, 3 फैक्शंस में बढ़ चुकी है। एक वो फैक्शन है जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, जो हुकूमत में हुकूमती इमारात ले रहा है, अली अमीन एंड इस कैबिनेट। उसके बाद फिर एक फैक्शन जो है वो जो बानी चेयरमैन है उनकी बहन चला रही हैं, और तीसरा फैक्शन जो है वो उनकी बेगम चला रही हैं। अब इनके अंदर कोई, अब देखें जो लोग जेल में इस वक्त मौजूद हैं, अभी कुछ दिन पहले उनका लेटर आया था, उन्होंने रिकन्सिलेशन की बात की, उन्होंने जो है मज़ीद महाजराई से गुरेज करने की एडवाइस दी। लेकिन अब जो लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, ख़ासकर जो चीफ मिनिस्टर है, उसकी जो कैबिनेट है, वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, लुक बिजी डू नथिंग। उनकी डे फर्स्ट से ये अप्रोच रही है, जिसकी वजह से जो गवर्नेंस के मसाइल केपी के फेस कर रहा है, जिस दर्जा दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है, आए रोज़ आप देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे इनके जो मंशूर था उसके अंदर सबसे जो इनका एक जो इन्होंने बहुत उजागर किया जिस पॉइंट को, वो था कि हम लोकल गवर्नमेंट्स को ऑटोनमी देंगे, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल ऑटोनमी देंगे। अब डिस्पाइट के
فیڈرل گورنمنٹ سے جو ان کو این ایف سی کے تحت پیسہ ملتا ہے اس کے اندر ایک شیئر ہے لوکل گورنمنٹس کا، لیکن جب سے یہ موصوف چیف منسٹر بنے ہیں تب سے انہوں نے 1 روپیہ بھی ان کو نہیں دیا۔ کچھ عرصہ پہلے ناظمین صاحبان جو ہیں پورے پختونخوا سے، جن میں سے اکثریت انہی کی پارٹی کی تھی، وہ پشاور میں آئے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں بہت زیادہ ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، بوٹان چارج کیا گیا، ان کے واٹر کیننز یوز کی گئی ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے۔ اسی طرح کوئی بھی اگر حقوق کی بات کرتا ہے، کوئی بھی یہی بات کرتا ہے کہ کس طرح سے گورننس کو بہتر کیا جائے، تو اس سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ گورننس کا کوئی ماڈل یہ اب تک پیش کر نہیں سکے، لیکن یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مصروف ہیں یا ہم کچھ کر رہے ہیں، دوبارہ یہ شاید کوشش، وہ ایک فیکشن جس کے پاس اسٹیٹ مشینری ہے، جو اسٹیٹ مشینری کے بل پہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، جیسا لاسٹ ٹائم ہم نے ان کے پروٹیسٹ میں دیکھا، جی جی سرکاری گاڑی پہ آئے، بلکہ جب وہاں سے بھاگنے کی باری آئی تو وہ پختونخوا پولیس کے اہلکار تھے جو ورکرز کو مار کے جن کو سائیڈ پہ کیا تاکہ راستہ مل سکے، تاکہ وہاں سے وہ نکل سکیں۔ تو یہ ایک فیکشن ضرور ہے، لیکن یہ مجموعی طور پہ میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی کی یہ رائے ہے۔ اب خاص کر جو لوگ پارلیمنٹ میں رول پلے کر رہے ہیں، ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں یا جو ساتھ ان کے بیرسٹر گوہر ہیں یا اور اس طرح کے جو سینئر وائسز ہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں دے وانٹ ٹو نیگوشیٹ اینڈ دے وانٹ ٹو ٹاک اینڈ دے وانٹ امیکیبل سولوشن فار وٹ ایور۔ کیونکہ دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں، وہ ایک البرٹ آئنسٹائن کا ایک کوٹ ہے نا، دی ڈیفینیشن آف انسانٹی از ٹرائنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ رزلٹ۔ اب اتنی دفعہ انہوں نے کیپٹل کو بیسیج کیا، اتنی بار انہوں نے ریڈ زون پہ دھاوا بولا، اتنی بار یہ کر چکے ہیں، اس کا ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلتا۔ ایک لشکر لا کے، ایک جتھا لا کے اگر آپ تھوڑے کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے وفاقی دارالحکومت کو مفلوج کر بھی لیں، اس میں سے کچھ حل نہیں نکلتا۔ دانیال صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ حل نہیں نکلتا، یہ وہ جان چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر دوبارہ یہ ٹرائی کیوں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے، خاص کر یہ جو پچھلا ان کا پروٹیسٹ تھا، پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ان پہ کافی سارے نا انٹرنلی بڑے پریشرز ہیں اور بڑے ان کے اوپر سنگین قسم کے ایلیگیشنز ہیں پارٹی رینکس کے اندر سے، تو یہ اس چیز کو کور کرنے کے لیے ایک کوشش کر رہی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ کامیاب ہوں گے۔ اب ان کو اپنی پارٹی کو جواب دینا پڑے گا، سب سے بڑھ کے جو ان کی اب تک 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، اپنی گورننس کا جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے آخر صوبے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اپنی تحصیل کلاچی جو ہے جہاں سے یہ بلانگ کرتے ہیں، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے کہ چیف منسٹر صاحب خود وہاں جا نہیں سکتے، تو پہلے تو اس چیز کا جواب دیں، پھر لوکل گورنمنٹس کو جس طرح انہوں نے برباد کر دیا پھر اس کا جواب دیں۔ اس طرح بہت سارے اور چیزیں اس طرح کی ہیں جو ابھی ان کو ان کا جو جواب ریسنٹ دینا سوات پڑے گا۔ والا واقعہ ہوا ہے دانیال صاحب، وہ تو مجھے لگتا ہے بہت دیر تک ان کا پیچھا کرے گا، جو نیگلیجنس وہاں پر سامنے آئی سوات واقعے میں، جتنے لوگوں کی جانیں سر چلی اب گئی اس ہیں۔ کو دیکھیں نا میڈم، کتنا عرصہ اس کو چھپائیں گے ایگزیکٹلی کہ کتنا عرصہ جو ہے یہ پروٹیسٹ کی آر میں، یا دیکھیں یا تو اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ گورنمنٹ چھوڑیں، بھئی انقلاب لانا ہے اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ مشینری یوز کر کے، اسی اسٹیٹ کے آپ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کو آپ گورن کر رہے ہیں، مطلب یہ تو ایک منافقت کی انتہا ہو چکی ہے نا اب۔ یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سسٹم سے الگ کریں۔ آپ وزارت اعلیٰ چلا رہے ہیں، لیکن احتجاج بھی کرنا، بالکل دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ میں حکومتی موقف فتح صاحب بعد میں لیتی ہوں، میں پہلے حماد صاحب کو شامل کر لوں۔ حماد صاحب، سچویشن آپ کے سامنے سر، تحریک انصاف نے ایک بار پھر احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے، اب کی بار وہ کیا مختلف کرنے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ناکامیاں سمیٹی، اب جبکہ کافی حد تک ان کی مضبوطی ختم ہو چکی ہے، ڈاما ڈول ہو چکی ہے، اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر، بہت سے دھڑے نظر آ رہے ہیں، بیانات سارے لوگوں کے سامنے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی اس سے منحرف ہوتی رہی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب بہت سے چیلنجز ہیں، تو کیا یہ لوگوں کو اکٹھا کر پائیں گے؟ حکومت پہ دوبارہ دباؤ ڈال پائیں گے؟ کوئی مطالبات ان کے سامنے آئے ہیں، آپ کی نظر سے گزرے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں؟ شکریہ نازیہ۔ دیکھیں پہلے ہم یہ تو طے کر لیں کہ اس احتجاج کو لیڈ کون کرے گا۔ 24 نومبر کو جب احتجاج روانہ ہو رہی تھی پشاور سے، تو میں نے اس وقت رپورٹ کیا تھا کہ گنڈاپور اور بشرا بی بی کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے۔ بعد میں میڈیا پر میں اس پہ بہت بحث بھی ہوئی، کیونکہ بشرا بی بی اچانک آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور اس نے کہا کہ میں لیڈ کروں گی، تو گنڈاپور نے انہیں کہا کہ آپ تو احتجاج کا حصہ بھی نہیں، آپ کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ احتجاج میں شامل ہوں گی۔ بہرحال اس کے بعد جو ہوا، سوابی انٹرچینج پہ دونوں کے درمیان جھگڑا، پھر آگے اسلام آباد کے قریب، پھر ڈی چوک میں جو کچھ ہوا، تو یہ تو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ اور خاتون اول کے معاملات ہیں۔ پھر آپ نیچے آ جائیں پورے سینیریو کو دیکھیں، ان کی لیڈرشپ کو دیکھیں، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ لیڈ کون کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے
कि वो एहतजाज किस पर करते हैं। पहले तो ये बताए ना कि एहतजाज करेंगे तो किस लिए करेंगे। वो कहते हैं कि फॉर्म 47 वाले हैं या इलेक्शन में धांधली हुई है, तो पहले आप 2018 का हिसाब किताब तो दे कि 2018 में आपको इक्तदार में कैसे लाया गया था। वो आरटीएस का सारा वो ड्रामा जो था वो तो हमारे सामने है। फिर आप सिर्फ 2022 के बाद का एहतसाब क्यों करें। फिर दूसरी जमातें आपसे भी एहतसाब मांगे कि भाई आपने ये किया है। आगे चलते हैं, अगर परफॉर्मेंस के हवाले से बात है तो इस वक्त तारीख की बदतरीन परफॉर्मेंस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की है। बदतरीन करप्शन, 144 अरब का प्लेसर गोल्ड आया, 40 अरब का कोहिस्तान स्कैंडल आया, 20 अरब का लकी मरवत CNW स्कैंडल आया, गंदम स्कैंडल आया, 5 अरब का मेडिसिन स्कैंडल आया। ये है आपकी कारकर्दगी। ये है आपकी कारकर्दगी के 750 अरब का सूबा मकरूज हो गया है। ये है आपकी कारकर्दगी के शाम के बाद थानों को ताले लगाए जाते हैं, आधा सूबा मफलूज हो चुका है, जो कुछ भी बचा है वो फौज के ऑपरेशन की वजह से बचा है। तो आप बताएं ना, चले आप एहतजाज कर ले, ये आपका हक है, आप इक्तदार में भी आए। अगर हम कहें कि एक महबूतुल खवास ग्रोह की अक्सरियत है और वो इक्तदार में आए, तो क्या हम रियासत पर, इस मुल्क पर, अपनी जिंदगी पर, अपने आने वाली नस्लों पर रिस्क ले ले, इनके हवाले कर ले। क्या अगर पागल खाने में पागलों की अक्सरियत है तो उसका इंचार्ज जो है वो दस्तबरदार हो जाए, उनके हवाले करे ताकि एक दूसरे को मार डाले। देखिए इस तरह नहीं चलता। एक निज़ाम होता है, एक शऊर होता है, एक आईन और कानून होता है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। भाई इलेक्शन 2018 को आप सही मान रहे हैं, 2024 को आप सही नहीं मान रहे हैं। आप पहले अपनी कारकर्दगी को तो बेहतर बनाए, आप ट्रांसपेरेंट तो बनाए। अरबों रुपए के आप पर करप्शन के इल्जामात है, तीनों सूबे आगे जा रहे हैं। मेरा अपना ताल्लुक पुख्तूनख्वा से है, लेकिन जो पुख्तूनों का हशर कर दिया, 18 लोग पंजाब से मेहमान आए, उन्हें आप नहीं बचा सके और आप मुल्क को बचा लेंगे। तो ये है आपकी कारकर्दगी। आप जब तक अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाएंगे, तमाम चीज़ों के बावजूद हमाद साहब बड़े बेसिक सवालात हैं, उनके जवाबात सब ढूंढ रहे हैं कि आखिर उनके मुतालबात क्या हैं, वो किस जहन के तहत यहाँ आ रहे हैं, फिर उनका कोई प्लान समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ मौजूद हैं राजीव फतेह साहब, मैं उन्हीं से बात कर लेती हूँ इस हवाले से कि हुकूमती मौक़िफ़ हमारे सामने आ जाएगा। फतेह महमूद साहब, आपसे आप लोगों से कोई इजाज़त ली गई है कि आखिर वो डी चौक आना चाहते हैं या वो कहाँ एहतजाज करना चाहते हैं? एहतजाज करना चाहते हैं तो उनके मुतालबात क्या होंगे? कुछ इस तरह से आप लोगों के पास कोई इस तरह की कोई क्लियरेंस आई है कि वो चाह क्या रहे हैं? जी देखें, इस वक्त तो उनको खुद ही इस बात का कोई एहसास नहीं है, कोई समझ नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। उनके पार्टी के अंदर मल्टीपल फ्रैक्शंस बन चुके हैं इस टाइम, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है। इमरान खान साहब की फैमिली का एक फ्रैक्शन है, इमरान खान साहब की जो पुराने पार्टी के लोग थे उनका एक फ्रैक्शन है, जो नए उनने पार्टी के अंदर लोग नाजिल किए जो कि इस टाइम पार्टी को शायद लीड भी कर रहे हैं, उनका एक फ्रैक्शन है। उन तीनों फ्रैक्शंस के अंदर आपसी जो तनाज़ा, आपसी जो लड़ाई है, सबसे पहले तो वो उससे बाहर ही निकल पा रहे। एक बार वो उस तनाज़ा से आपसी जो उनकी डिबेट है उससे बाहर निकलेंगे तो वो हुकूमत से आके बात करेंगे। अभी तक तो वो इस बारे में कोई ने वाजे नहीं किया कि उन्हें डी चौक आना है या उन्होंने कहीं इस्लामाबाद के किसी और एरिया के अंदर आना है, उन्हें पंजाब के अंदर एहतजाज करना है। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड जो भी उनका प्रोग्राम होगा, गवर्नमेंट ने पहले भी इस एहतजाज के साथ बहुत अच्छी तरह डील किया है। जो एहतजाज करने आ रहे हैं वो भी हमारे लोग हैं, हर किसी को हक है एहतजाज करने का, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी लॉस, पब्लिक सेफ्टी लॉस। ये किसी सूरत में टॉलरेट नहीं किया जा सकता। असल में ये तो जो एहतजाज कर रहे हैं, ये इनकी अपनी जो इनकॉम्पिटेंस इस टाइम चल रही है, जो अपनी इनकी सियासी तौर पे कुव्वत कमज़ोर होती जा रही है, उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। ऊपर से जो इनके सीएम हैं गंडापुर साहब, उनको जो इस टाइम पार्टी के अंदर से बैकलैश फेस हो रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बहुत पार्टी के अंदर फ्रैक्शंस ऐसे हैं जिन्होंने उनसे इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। खान साहब सुनने में आ रहा है कि उनसे खुश नहीं है, उनके जो अंदरूने खाना हमारी हुकूमत से भी राब्ते होंगे, उनसे भी खुश नहीं है, क्योंकि वो एक सीएम में एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे उन्होंने बहुत कुछ दे के चलना होता है। लेकिन जो पार्टी चाह रही है, जो खान साहब चाह रहे हैं, वो हरगिज कर नहीं सकते, कर नहीं पा रहे, इसलिए उनको एक बैकलैश है। इसलिए वो एक
टीजर्स दे रहे हैं बार बार एहतजाज के, लेकिन लगता कुछ है कि ना पहले वो इससे कुछ निकाल सकें ना आज वो इससे कुछ लेकिन निकाल राष्ट्रपति सकें। साहब, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या हुकूमत अभी भी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार होगी? इससे पहले जितने भी मुज़ाकरात हुए उसमें खान साहब की जो पेश की शर्तें हैं वो भी हमने देखी, फिर उनके धमकी आमेज़ रवैया भी उनकी फर्स्ट ईयर की जानिब से कि जी हम एहतजाज करेंगे, या एक तरफ एहतजाज की कॉल देते थे, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करते थे, मुज़ाकरात के दरमियान से कहते थे कि छोड़ दिए जाएँ, मुज़ाकरात ना किए जाएँ, तो हमेशा वो डावाडोल रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से ये अभी भी ऑफ़र है? देखिए, मुज़ाकरात का जो टेबल है वो हमेशा ओपन होता है, और PMLN का तो वैसे भी हमेशा ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो मुज़ाकरात पे बिलीव करती है। PMLN, हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ एक जमहूरियत पसंद लीडर हैं, वो मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा मुज़ाकरात को तरजीह दी है, और मोहतरमा मरीम नवाज़ भी अगर आप पंजाब के अंदर भी देख लें तो वो यही कोशिश है कि एमिकेबली जिस चीज़ का भी सॉल्यूशन निकले, तो ऑफ कोर्स द टेबल इज ओपन फॉर डिस्कशंस, लेकिन वो डिस्कशंस उनसे की जाती हैं जो डिस्कशंस पे सीरियस हों। जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है PTI का, इसके बरक्स, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के बरक्स, वो हमेशा इंतशार को पसंद करते हैं, वो इंतशारी सियासत को, एहतजाजी सियासत को। और एहतजाज भी ऐसा नहीं है जो एक पुरअमन एहतजाज होता है, वो एक पुरशिद्दत पुरतशद्दद एहतजाज के ऊपर यकीन करते रहे। तो अगर तो कोई सीरियस टॉक्स और सीरियस डिस्कशन, सीरियस मुज़ाकरात जो कि मुल्क को आगे कैसे चलाना है उसके ऊपर हो, इकॉनमी को आगे कैसे चलाना है उसके ऊपर हो, सियासत को आगे कैसे चलाना है उसके ऊपर हो, लेकिन अगर वन पॉइंट एजेंडा हो, एक किसी शख्स के ऊपर उस मुज़ाकरात का एजेंडा हो जिसको कानून ने डील कर रहा है, कानून ने एक अगर उसको सजा दी है उसको डील कर रहा है, तो अगर उसी एजेंडा के ऊपर मुज़ाकरात होते हैं तो मेरा ख्याल है अगर वो करेंगे फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से ओपन होगा, लेकिन उनका नतीजा कुछ नहीं निकल सकता। अलमिया ये भी तो है ना कि जो भी मुज़ाकरात के लिए आते हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ भी जाते हैं, लेकिन वो बेख्तियार होते हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता। इख्तियार फिर वो यही कहते हैं कि बानी PTI जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, तो जब उनके पास इख्तियार नहीं है, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ भी जाएंगे तो नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाएगा। दानियाल साहब, इस सारी सूरत हाल में जब रिज़र्व सीट का जो मामला हमने देखा, उस पर जो फैसला सामने आया, उसमें उनकी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी जो वफादारियां हैं उनको इंटैक्ट रखना, वो भी आपको लगता है कि PTI के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है? और अब जबकि हम देख रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद की भी बात की जा रही है KP में अपोजिशन की जानिब से, तो खुदा न खास्ता इस सूरत हाल में भी KP के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये सियासी बिसात मुकम्मल तौर पर सिमट जाएगी? यकीनन देखें, जितने भी कौमी या सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं इस मुल्क में, क्योंकि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं अपने MPs, अपने MNAs से। मैंने लोकल गवर्नमेंट्स की बात इसलिए की कि इनका ये कहना था कि हम डेवलपमेंट लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए कराएंगे, अब वो भी नहीं हुआ। इन्होंने अपने तमाम तर MPs और MNAs को बिल्कुल हल्कों में गैर फाल किया हुआ है, उसका भी यकीनन इन पे बैकलैश आएगा। इसी तरह जो कानूनी तौर पे जो सीटें इनसे वापस ली जाएंगी या आज़ाद हो जाएंगी, उन पे भी ऑब्वियसली वो पार्टी बार वो कदगन तो उन पे नहीं रहेगी। ये सारी सिचुएशन को काटेल करने के लिए ही मैं समझता हूँ कि ये कॉल दी गई है कि किसी तरीके से जो है ना वो लोगों का अपनी पार्टी के अंदर माइंड जो है वो, जो देखिए आपने पहले एक बड़ी बात की थी कि अब इस वक्त जो हालात हैं, अब सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान इकनॉमिकली भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अब ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल हालात से लिंक्ड है। ये वही सवाल है कि मुर्गी पहले आई या अंडा, दे गो हैंड इन ग्लव, इनको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अब क्यों, जिस तरह देखिए ना, एक माजी में इस पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा भी रहा है, गो कि मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं तो एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हूँ, लेकिन अगर सिचुएशन को एनालाइज करें, जब यहाँ पर कोई फॉरेन डिग्नेटरी आना हो या कोई और, अब हत्ता के चाइनीज वाइस प्रीमियर, मतलब अभी गुज़िश्ता जो हमारा इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट बना, थ्रू आउट आवर हिस्ट्री चाइना हमारा एक बेहतरीन दोस्त साबित हुआ हर मुश्किल के अंदर। अब जब चाइनीज़ वाइस प्रीमियर आया, हालांकि देखिए हमारे मुल्क की एक रवायत है कि बदतरीन भी दुश्मनी हो घर के अंदर या आपस में, तो जब बाहर से कोई मेहमान आता है तो सारे मिल के उसको वेलकम करते हैं। अब कुछ दिन बाद भी प्रोटेस्ट किया जा सकता था, कुछ दिन पहले भी किया जा सकता था। तो इसी तरह इनकी मैंटालिटी में और वो जो करादंद तंजीमें या बलोचिस्तान को जो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, वो उनके अंदर मुझे बड़ी सिमिलरिटी नज़र आती है कि दोनों जो हैं मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं। अब खुदा करे, मैं दुआ करता हूँ क्योंकि एक बड़ी सियासी पार्टी है, इनको भी जो है ना इस चीज़ का एहसास हो जाए कि हमने इसी मुल्क में रहना है और हमारा मुस्तकबिल जो है या इस मुल्क का मुस्तकबिल को इस तरह से ये तारीख ना बनाएं, ख़ासकर जब हमें एक उम्मीद है कि इस तरह से हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देखिए इवन मैं समझता हूँ कि जो हमारे ऊपर जो इंडिया ने भी जहारदारी की है, उसके पीछे भी
یہ ریئلائزیشن ہے ان کو کہ ہم اگر جس ٹریک پہ اب چل پڑے ہیں اگر اس پہ ہم چلتے رہیں تو ہم بہت جلدی ایک ایشیا میں ایک بڑا فعال اکنامک کردار پلے کر سکتے ہیں. ایشین ٹائیگر جو ایک ڈریم ہے پاکستان کا وہ پورا ہو سکتا ہے اگر ہم سی پیک پہ فوکس کریں. ہم بہت جلدی اس آئی ایم ایف کے چنگل میں سے باہر آ سکتے ہیں جس میں یہی ہمیں ان کی گورنمنٹ تھی نا جنہوں نے فیصلہ کیا تھا. اب اگر کچھ تھوڑے سا اس کا بیکلیش آتا ہے عوام کے اوپر لیکن یہ فیصلہ تو ان کا تھا. بلکہ اگر اس وقت ایک تاریخی واقعہ مجھے یاد آیا کہ اس وقت جو ہمارے سیکرٹری فائنانس تھے یونس ڈھاگا صاحب انہوں نے نہ صرف پروٹیسٹ کیا انہوں نے بعد میں ریزائن بھی کر دیا کیونکہ وہ ان شرائط کے خلاف تھے جن کے تحت انہوں نے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھایا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. تو اب اس چنگل سے نکلنے کا جب ایک راستہ ہے ہمارے پاس وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا ہے وہ سی پیک کا ہے. حکومت کا فوکس بھی اسی پر ہے دانیال صاحب لیکن یہ ہر کچھ عرصے بعد ایک ایسا ایپیسوڈ آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر کچھ عرصے کے لیے پریشانی پیدا ہو جاتی ہے. حماد صاحب آپ اپوزیشن آپ کو لگتا ہے کے پی میں گورنمنٹ کو ایک ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے کیا صورتحال ہے جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انتہائی وہاں پر عدم اعتماد کا شکار ہیں وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان سے بہت زیادہ سوالات کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو مشال یوسف زئی صاحبہ نے سوال اٹھایا کہ علیمہ صاحب کے جو بیٹے ہیں شیر شاہ صاحب ان کو کیسے رعایت مل گئی وہ کیسے جیل سے باہر آ گئے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے. تو وہ یہ تو عدم اعتماد ان کی اپنی پارٹی کے اندر ایک دوسرے پر بہت زیادہ ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا کی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. پہلے تو اپوزیشن ٹوٹل ان کی نمبرنگ تقریباً 27 تھی اسمبلی میں جس میں جمعیت العلماء اسلام اور مسلم لیگ کے کوئی 8-9 اتنے ممبران تھے. پیپلز پارٹی کے 5 تھے اور 2 اے این پی اور پرویز خٹک گروپ کے تھے. لیکن اچانک جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے تو اس نے اچانک اپوزیشن کے حجم میں حیرت انگیز اضافہ کر دیا یعنی وہ 27 سے اچانک 53-54 پر پہنچ گئے. لیکن عدم اعتماد کے لیے درکار ووٹ 73 چاہیے کیونکہ 145 کی اسمبلی ہے. اب ڈسٹنس تقریباً 19-20 ممبرز کا ہے. یہ 19-20 ممبرز کہاں سے آئیں گے؟ ظاہر غیر آئینی کام ہوگا تو اس کی حمایت تو ہم لوگ نہیں کریں گے. آئین اور قانون کے مطابق چلے تو یہ ان کا حق ہے جس طرح عمران خان کو ہٹایا گیا تھا. لیکن ایک اور چیز بھی ہے اسی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 91 ممبرز جنرل الیکشن میں جیت گئے تھے. اس میں سے 58 سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے لیکن 93 جیت گئے تھے اس میں 35 جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور ان انڈیپینڈنٹ میں علی امین گنڈاپور خود بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا ہے. اب وہ تو آزاد ہیں وہ ممبران. دوسری بات یہ کہ ان ممبران میں سے ان وزراء میں سے اکثریت پر کرپشن کے بدترین الزامات بھی ہے. تیسری بات یہ کہ 9 مئی بھی سر پر ہے تو بہت سارے معاملات میں پی ٹی آئی جکڑی ہوئی ہے. اس میں سے ہر کوئی اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے نکلنے کے لیے تو پھر ہماری ایک اچھی روایت نہیں ہے لیکن بہرحال یہ روایت تو ہے کہ پھر اپنے ذاتی معاملات کو سیاست پر ترجیح دی جاتی ہے. اب 21 جولائی کو سینٹ کا الیکشن بھی ہو رہا ہے. جی بالکل میں اس طرف بھی آنا چاہ رہی ہوں اس پہ لیکن میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو آزاد امیدوار ہیں جو اس نتیجے کے طور پہ سامنے آئے ہیں جو ریزرو سیٹس ہیں اس حوالے سے جو سپریم کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس موقع کے اوپر پی ٹی آئی میں جب ہم پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ خاصا انتشار ہے فارورڈ بلاک بننے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ جو رہنما ہیں جو آزاد امیدوار ہیں ان کی جو وفاداری ہے ان کو انٹیکٹ رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں یہ تو چیلنج نہیں بلکہ یہ تو سامنے کے حقائق ہے. میں تو ایک عرصے سے رپورٹ کر رہا ہوں خیبر پختونخوا کے سیاسی معاملات کو. دیکھیں یہ ارکان جو ہے یہ تو آپس میں انٹیکٹ نہیں ہے. آپس میں ان کے درمیان وہ رابطہ اور وہ اجتماعیت نظر نہیں آ رہی ہے جو سیاسی جماعتوں میں ہونی چاہیے. یعنی ہم پنجاب میں دیکھیں تو وہاں پر مسلم لیگ کے اندر کوئی دراڑ نظر نہیں آ رہی ہے. ہم سندھ میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہے تمام ممبران لیڈ کر رہے ہیں ان کے چیف منسٹر صوبے کو.
لیکن خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال مختلف ہے. یہاں پر تو کئی گروپس ہے جس میں گنڈاپور کا اپنا گروپ بھی ہے, جس میں اسد کیسر کا گروپ ہے, عاطف خان کا گروپ ہے, دیر گروپ ہے, بہت سارے گروپس ہے. اور اختلافات یہاں تک ہے کہ وہی عاطف خان جو عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں, ان کو علی امین گنڈاپور نے اینٹی کرپشن کمیٹی سے 2 بار نوٹسز جاری کر دیے کرپشن کے. وہی پی ٹی آئی جس کے صوبائی صدر جنید اکبر ہیں. جنید اکبر ایک ٹی وی انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میں نے ثوابی جلسہ کیا اور میرے ساتھ میرے جن ساتھیوں نے مدد کی تو گنڈاپور نے ان کے فنڈز روکے, جس میں بنیر کے ریاض کا ذکر بھی انہوں نے کیا. اسی پی ٹی آئی میں شکیل خان بھی ہے جنہوں نے عمران خان کے کہنے پر پریس کانفرنس کی اور دوسرے دن گنڈاپور نے انہیں کابینہ سے برطرف کیا, ابھی تک برطرف ہے, سی این ڈبلیو کے منسٹر تھے. تو آپ دیکھیں کہ جس پارٹی کے اندر یہ صورتحال ہو تو پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس پارٹی کو لیڈ کون کر رہے ہیں. کیا عمران خان کر رہے ہیں, کیا علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں, کیا علیمہ خان کر رہی ہے؟ ابھی تک تو یہ واضح نہیں ہو سکا کہ پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے. جب یہ صورتحال ہو تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ پارٹی اجتماعی طور پر ایک ساتھ کھڑی ہوگی؟ یقیناً عمران خان کا ایک کرزما ہے لیکن پختونخوا کے اندر, لیکن وہ کرزما جب ذاتی معاملات سامنے آئیں گے, جب اختلافات سامنے آئیں گے, جب اپنے اپنے مفادات کے معاملات سامنے آئیں گے تو پھر وہ کرزما بھی ٹوٹتا دکھائی دیتا ہے. 77 میں کرزما تو اپنی جگہ نا سر, لیکن عوام کو تو ڈیلیورنس چاہیے نا. جو حالات ہیں خیبر پختونخوا کے, اس میں عوام کب تک جو ہے وہ ایک شخصی خود پسندی کا شکار رہ سکتی ہے کہ انہی کی طرف دیکھتی رہے, انہی کو سراہتی رہے. آپ دیکھیں سوات والا واقعہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, وہ کتنا بدنما داغ ہے اس حکومت کے اوپر اور جس طرح سے وہاں پر لوگوں کو ٹریٹ کیا گیا. راجہ فاتح صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وفاق اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے جب ہم بات کرتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک لانے کی؟ کیا سوچ رکھتی ہے وفاق اس حوالے سے؟ کوئی پلان ہے اس حوالے سے؟ جی, اس طرح کہ ابھی جو ہمارے ساتھی انالسٹ نے ایک بات کی اس کے اوپر کہ دراڑ پی ٹی آئی کے اندر ہمیں وہاں پہ نظر آ رہی ہے. دیکھیں دراڑ کیوں نظر آتی ہے, پنجاب میں دراڑ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا پنجاب کے اندر دراڑ پی ایم ایل این کے اندر نہیں ہے. پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کے اندر دراڑ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پہ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے وہ پرفارم کر رہی ہے. اب یہ پہلا بجٹ تھا جو اپنی 1 سالہ پرفارمنس کے بعد ایک بجٹ دیا گیا ہے, مثالی بجٹ تھا. آج تک اس قسم کا جو ڈیولپمنٹل بجٹ ہے جس میں فوکس کیا گیا ہے مختلف سیکٹرز کے اوپر, ہیلتھ کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر, انفراسٹرکچر کے اوپر, تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ملٹیپل پروجیکٹس اس ٹائم ہمیں ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اندر پنجاب میں نظر آ رہے ہیں, ہیلتھ سیکٹر کے اندر, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. یہی وجہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر پارٹی ہے, پارلیمانی پارٹی ہے, ایم پی ایز ہیں, دے آر ویری سیٹسفائڈ ود دا گورنمنٹ. کسی قسم کی دراڑ نہیں ہے. کانٹریری ٹو دیٹ جب آپ کے پی کے اندر دیکھتے ہیں تو کے پی کے اندر آپ کو دراڑ کیوں نظر آتی ہے؟ پرفارمنس نہیں ہے, کسی قسم کی ڈیلیورنس نہیں ہے, نہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر ڈیلیوری ہے, نہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ڈیلیوری ہے. ایمرجنسی سروسز کے اندر جو فیلئر ہے کے پی کے گورنمنٹ کی, وہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھ لیا جو سوات انسیڈنٹ ہے اس کے اندر, اور یہ فرسٹ انسیڈنٹ نہیں ہے کے پی کے اندر اس قسم کا, اس نوعیت کا یہ ملٹیپل انسیڈنٹس ہو چکے ہیں. اور وہی آپ بے حسی دیکھیں کے پی کے گورنمنٹ کی کہ کے پی کے گورنمنٹ کے جو مشیر ہیں انفارمیشن کے, وہ آتے ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد اور ہیلی کاپٹر کے اوپر آتے ہیں. وہ بائی روڈ نہیں آتے, وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر آتے ہیں. تو ان کو اس پہ شرم نہیں آئی کہ وہ اسی ہیلی کاپٹر کو ہی اگر یوز کر لیتے ان بے یار و مددگار لوگ جو تھے وہاں پہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے, جی 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے, اگر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے یوز کرتے. تو جب اس طرح کی آپ ڈیلیوری کے اندر, ڈیلیورنس کے اندر پرابلمز دیکھتے ہیں, یقیناً پرابلمز بھی آتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ نے کہا کہ حکومت کیا کر رہی ہے, وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے, دیکھیں آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان کے اندر. مسلم لیگ نون کے جو قائد ہے میاں محمد نواز شریف, 2013 میں بھی انہیں یہ موقع ملا تھا کہ وہ عدم اعتماد لے کے آتے, اس ٹائم نو کانفیڈنس کے تھرو گورنمنٹ چینج کرتے. میاں نواز شریف ایک عوامی آدمی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ عوامی سینٹیمنٹ کیا ہے, کیونکہ وہ پہلی بار کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ رہی تھی تو وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ غیر جمہوری رویے کے طور پہ گورنمنٹ چینج کرتے. لیکن آج وقت و حالات تبدیل ہو چکے ہیں. آج وہاں پہ عام عوام کی یہ آواز ہے کہ جو حکومت ہے وہ فیل ہو چکی ہے, وہاں کے ایم پی ایز کی آواز ہے. تو دیکھیں جب عام عوام کی اور ایم پی ایز کی آواز ہوگی تو گورنمنٹ بھی اس کو کنسیڈر کرے گی. ابھی ریسنٹلی ایک وفد آیا تھا, ایک ہائی لیول وفد میاں شہباز شریف صاحب کے پاس آیا تھا اور انہوں نے اپنی بات چیت کی ہے اس کے اندر, اور وہ سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اگر عام عوام بھی خوش نہیں ہے, ایم پی ایز بھی خوش نہیں ہے, پارلیمانی پارٹی کے پی کے کی اپنی پی ٹی آئی کی خوش نہیں ہے, تو گورنمنٹ ول سیریسلی کنسیڈر دس. اور اگر کوئی ایسی آپشن نکلتی ہے تو اٹ از پاسبل کہ عوامی امنگوں کے مطابق کوئی فیصلہ ہو اس قسم کا.
ٹھیک ہے دانیال صاحب، پھر ایسی سچویشن میں کے پی گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن رہ جائے گی؟ دیکھیے ایز فار ایز نمبر گیم از کنسرن، وہ تو اب آنے والے دنوں میں جب اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے گا ریزرو سیٹس والا تو سچویشن بہتر ہو جائے گی. ایز فار ایز علی امین از کنسرن، بس یہی ایک آپشن جس طرح ابھی آپ نے ڈسکس کیا نا، جو فیکشنز کی ہم بات کر رہے تھے. اب پچھلے پروٹیسٹ کو میں یاد کر رہا تھا، جب یہ یہاں سے بھاگ کے جب یہ پہنچے مانسیرا تو پریس کانفرنس اسی جگہ کھڑے ہو کے جو بانی چیئرمین کی وائف ہیں انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ اکیلا چھوڑ دیا گیا. اور تھوڑی دیر بعد چیف منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں اینڈ تک رکا تاکہ محترمہ وہاں سے نکل جائیں. تو اس لیول کی ان کے اندر کانٹرڈکشنز ہیں. اب میں جس طرح پہلے آپ سے ایک بات کر رہا تھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر اور بانی چیئرمین کے آپ سوچ میں فرق دیکھیں کہ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ ہم ایک آٹونومس لوکل گورنمنٹ دیں گے. لوکل گورنمنٹس کا میں کچھ ذکر اس لیے کہا تھا، جب بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوا اکتوبر 2024 کے اندر، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں تاکہ ہم دے سکیں. پھر پارٹی کے اندر سے پریشر آیا کہ این ایف سی کے اندر ایک پرسنٹیج ہے، کم از کم وہ تو آپ دیں. دسمبر 14 یا 15 دسمبر کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوکل گورنمنٹس کو جو فنڈز بنتے ہیں وہ دیں گے، اور 24 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن آیا اور انہوں نے پھر سے وہ فنڈز وڈرا کر لیے. تو وہ جس طرح یہ ابھی ہمیں ہمارے بھائی بتا رہے تھے پختونخوا سے، یہ ایک طرح کا نا وہ کرپشن کا ایک بازار جو گرم ہوا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دیکھیں نا، اب کیا یا تو آپ یہ سسٹم وائنڈ اپ کر دیں. اب ناظمین وہاں بیٹھ کے پی کے اندر کیا کریں گے، اس کا یہی نتیجہ جو آپ نے دیکھا ہے سوات میں. باقی اب یہ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے کہ پورے صوبے کو اس طرح سے کنٹرول کرے جس طرح سے انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ایز فار ایز پروٹیسٹ از کنسرن، تو یا تو اول تو ہوئے گا نہیں، ہوئے گا تو وہی نکلے گا جو اس سے پہلے پروٹیسٹ کا نکل چکا ہے. ایک داد تو آپ دانیال صاحب دیں نا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو کہ ان کی شعلہ بیانی اسی طرح قائم ہے. وہ کہتے ہیں جی گولی کا جواب گولی سے دیں گے، اس دفعہ پورا بندوبست کر کے آئیں گے ہم لوگ بھی. تو یہ بڑی خطرناک ایک صورتحال ان کے بیانات جو ہیں. اسلام آباد میں لوگ ان کی گاڑی کے آگے لیٹ رہے تھے اور واسطے دے رہے تھے کہ پلیز ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ. اور اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو، اچھا مزے کی بات ہے کہ ان کی روانگی کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہاں پہ آپریشن ہوا ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا جی وہاں پہ تشدد ہو رہا تھا ہمارے پہ اس لیے ہمیں نکلنا پڑا. یہ تو بڑے سکون سے پہلے ہی نکل چکے تھے، اور جو چیف منسٹر کا ایک ایس او پی کے تحت پروٹوکول ہے وہ انہوں نے یوز کیا. سرکاری گاڑی میں گئے، یہ ادھر سے جو ہری پور کا یہ ہمارے پیر صحابت سے رستہ جاتا ہے اس راستے سے بڑے سکون سے یہ چلے گئے. اس کے بعد تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد جو وہاں پہ ظاہری بات ہے اب ریاستی ریٹ تو ریاست نے مینٹین کرنی ہے، اس کے لیے جو جگہ خالی کرائی گئی اس سے یہ 1.5 گھنٹے پہلے وہاں سے روانہ ہو چکے تھے، اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ گئے کہاں ہیں، اور عوام پیچھے رول رہی. اور بلکہ نا آپ کو بتاؤں کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس پہ کوئی کمیشن، کوئی جوڈیشل کمیشن، کوئی انویسٹیگیشن اگر یہ کرتے تو یہ ثابت ہوتا کہ سب سے پہلی گولی چیف منسٹر کے اپنے گارڈز نے چلائی تھی تاکہ اس کو راستہ ملے وہاں سے وہ نکل سکے. اور وہ بیچارے لوگ منتیں کر رہے ہیں، اور ڈھٹائی کی انتہا دیکھیں کہ وہ اس پروونس کے ٹیکس پیئر جن سے ہو سکتا ہے دانیال صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ساری سرکاری گاڑی سچویشن کے بعد انہوں نے کے پی اسمبلی میں بتایا تھا کہ کس طرح پہاڑوں جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے وہ واپس پہنچے ہیں. تو یہ بھی شاید اس پہ انہوں نے یقین کر لیا ہوگا. حماد صاحب، جس طرح سے دانیال صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈیلیورنس نہیں ہے، گورننس نہیں ہے، عوام کو آپ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. یہ بھی پچھلی تحریک کی بات کر لیں، عوام یہاں پر رلتے رہے، آپ وہاں سے پتلی گلی سے نکل لیے. تو اب مجھے بتائیے کہ عوام کس بنیاد پہ آپ نکلے گی ان کے ساتھ؟ عوام کو یہ نکال پائیں گے، کنونس کر پائیں گے؟ کوئی گراؤنڈز ہیں ان کے پاس؟ عوام کو پچھلی بار کتنا نکالا تھا؟ یعنی انہوں نے تو لاکھوں کا دعویٰ کیا تھا، اور 25 سے لے کر 30,000 تک لوگ خیبر پختونخوا سے آئے تھے. پنجاب سے 2,000 لوگ بھی نہیں آئے تھے. یہ سارا سوشل میڈیا کا گیم ہے. صاحب کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا. اگر میں یہ کہوں تو یہ صحیح ہوگا کہ تینوں صوبوں میں سے تو کسی نے ان کو ساتھ نہیں دیا تھا نا، صرف ایک کے پی میں جہاں پر ظاہر ہے ان کی اپنی گورنمنٹ ہے وہاں سے یہ لوگ لائے تھے. جی ماریا نازیہ سوری، بالکل نہیں دیا تھا. خیبر پختونخوا سے جو لوگ آئے تھے اس وقت چونکہ علی امین گنڈاپور چیف منسٹر بھی تھے اور علی امین گنڈاپور صوبائی صدر بھی تھے، تو اس نے تو اپنی ساکھ کی خاطر لوگوں کو اکٹھا کیا اور 25-30 ہزار لوگوں کو لے کے آیا. لیکن اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں اسی خیبر پختونخوا میں، چلو اسلام آباد تو مشکل تھا، خیبر پختونخوا میں تو ان کی اپنی حکومت ہے. وہاں پر سوابی میں جب جنید اکبر صوبائی صدر بنے اور سوابی میں انہوں نے جلسہ کیا تو وہ جلسہ ناکام ہو گیا تھا،
کیونکہ علی امین گنڈاپور نے سرکاری مشینری استعمال نہیں کی اس کے لیے. اس کے اپنے اختلافات تھے, اس پہ وہ غصہ تھے کہ مجھ سے صوبائی صدارت لے کر کیوں اس کو دی گئی. تو اپنے صوبے میں ان کا واحد جلسہ جو ہوا تھا وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوا تھا. دیکھیں اب ووٹر کے لیے کوئی معیار, کوئی سٹینڈرڈ رکھنا چاہیے. یہ تو ہم نہیں کر سکتے بھائی کہ 17-18 سال کے جذباتی نوجوان ہیں, ان کے ووٹ بنے ہوئے ہیں, ان کو نہ جمہوریت کا علم ہے, نہ پارلیمانی بالادستی کا علم ہے, نہ آئین و قانون کی سربلندی کا علم ہے, نہ سیاسی تاریخ کا علم ہے. وہ بس موبائل پر سنتے ہیں یوٹیوبروں کو جو باہر بگوڑے بن کر بھاگ گئے ہیں, ان کو سنتے ہیں, یہاں سے ان کا ذہن بنتا ہے اور اس کو ہم مقبولیت کہیں یا اس کو ہم ایک سیاسی تحریک کہیں. دوسری بات, یہ کس لیے احتجاج کریں گے؟ مجھے پہلے یہ تو بتائے نا. آئین و قانون کی سربلندی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں تو وہ تو روز روز چیخ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے میری بات کروا دیں. تو یہ کہاں آئین و قانون میں لکھا ہے کہ ایک جمہوری پارٹی کا لیڈر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گا؟ وہ تو روز روز حماد صاحب سیاسی ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی. حماد صاحب جس طرح سے وزیر اعلیٰ بیانات دے رہے ہیں تو کیا یہ بات خارج از امکان قرار دی جا سکتی ہے کہ یہ جو احتجاج ہے یہ پرتشدد نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا. اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم سر پہ کفن باندھ کر آئیں گے. بڑے ٹف قسم کی وہ بات کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ متشدد بھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ؟ میں گنڈاپور کی بات کو کبھی سنجیدہ نہیں لیتا. وہ عملی طور پر اس سے بالکل مختلف دکھائی دیتے ہیں. جب وہ 26 نومبر کو احتجاج کے لیے آ رہے تھے تو اس نے کتنی بڑھ کے ماری تھی, لیکن پھر ہوا کیا تھا, وہ اپنے پارٹی پر, وہ خیبر پختونخوا کے اندر پارٹی پر گرپ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. وہ تو اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ جمہوری جماعتوں میں اس طرح نہیں ہوتا. لیکن وہ اب اس پارٹی پر کنٹرول کے میں راجہ صاحب سے ذرا حکومت جی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا حماد صاحب. راجہ صاحب احتجاج کی کال تو وہ دے چکے ہیں نا, حکومتی حکمت عملی صورتحال میں کیا ہوگی؟ دیکھیں حکومتی حکمت عملی جو پچھلی بار بھی تھی وہ انتہائی پبلک اورینٹڈ تھی, کیونکہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو کسی قسم کا نقصان دوسری سائڈ سے, جیسے ابھی دوسرے ہمارے اینالسٹ نے کہا کہ پہلی گولی جو ہے وہ سی ایم کے پی کے کی گاڑی سے چلی تھی, ان کے اسکواڈ سے چلی تھی. تو اس بات بھی میں یہاں پر آپ کو روکوں گی, کوئی آپ کے آڈیو کا ایشو آ رہا ہے. دانیال صاحب یہی سوال میں آپ سے کروں گی کہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی؟ اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں لوگوں کو لے کر اور پھر ایک دفعہ لوگوں کو ورغلا کے یہاں پہنچ جاتے ہیں تو کیسے ڈیل کرے گورنمنٹ؟ جی کوئی بھی گورنمنٹ ہے پروٹیسٹ کے معاملے میں فرسٹ آف آل تو میکسیمم ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے. خاص کر جو اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں نا, یہ جان پوچھ کے جتھے پرووک کرتے ہیں گورنمنٹ کو, ان کے لیے ڈران پرووک کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ مینٹالٹی کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو جب یہ اٹک پہنچے تھے پختونخوا سے, جب یہ آ رہا تھا قافلہ, تو اب وہ لوگ کس طرح سے برین واش تھے, یا ان کے دماغوں میں کیا چیز لیڈران نے ڈالی ہوئی تھی کہ کسی پوائنٹ پہ انہوں نے پولیس سے کچھ رائٹ گیئر چھینا اور ویڈیوز بنائی اور کہا یہ پہلا مال غنیمت, یہ پہلا مال غنیمت. مطلب اس طرح کی انٹرپریٹیشن اسلام کی اور دین کی انہوں نے غلط قسم کی, نوجوان صرف یہ جاوید صاحب میں بتا رہے تھے, اتنا خوفناک قسم کا انہوں نے ایک فنڈامنٹلسٹ مائنڈ سیٹ, ایک ایجنڈا. دیکھیں اسلام کا تو سب سے بڑا حسن ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کے کیے کے سبب, تو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے اسلام. یہ اکاؤنٹیبلٹی سے اتنا دور جا چکے ہیں یہ لوگ, کوئی غلطی اپنی ماننے کو تیار نہیں ہے, یو ٹرن لینے کے اوپر ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. لیکن اب پرانے بزرگ کہتے تھے جس کی زبان نہیں اس کا ایمان نہیں. تو انسان جو ہے اس کی زبان نہ ہو تو وہ ابھی جس طرح علی امین صاحب لاسٹ ٹائم کہہ کے آئے, ہم کفن باندھ کے آئے ہیں, اب ہماری لاشیں وہاں سے جائیں گی, اور پھر اپنی اسی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کے عوام کو چھوڑ کے یہ چلے گئے. تو یہ پرابلم اس میں یہ ہوتی ہے کہ خاص کر 18, 19, 20, 21 سال کی عمر میں نوجوان جو ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں. پھر جس طرح انہوں نے کہا کہ نو ڈاؤٹ ان کے ایک لیڈر میں ایک کرزما موجود ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کو تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. دانیال صاحب عوام نکلے گی, عوام اس حد تک نکلے گی. سر لاسٹ ٹائم دیکھیں نا, وہ کئی سو تو صرف فائر بریگیڈ کے ٹرکس ہمیں اسی نظر آئے, کیونکہ وہ تو سرکاری ٹرکس سے ہم کو چھپا نہیں جا سکتا تھا. تو اسی طرح آپ دیکھیں ہر ضلع میں سے جو اسٹیٹ مشینری یہ استعمال کریں گے, پٹواری صاحبان ہیں, ٹیچرز ہیں, باقی اس طرح جو سرکاری اہلکار ہیں ان کو استعمال کریں گے, تو ہزاروں میں تو ان کی تعداد بن جاتی ہے.
دیکھیں نا اب اس پچھلے دھرنے کے کیا اندر موٹیویشن ہوگی دانیال صاحب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ نکال بھی لیتے ہیں، کیا موٹیویشن ہوگی ان لوگوں کی جن کو یہ پہلے بھی جو ہے وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، بے یار و مددگار وہ یہاں پر پڑے رہے، اپنے رہنماؤں کی طرف دیکھتے رہے، رہنماؤں جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلتے بنے، تو کیا موٹیویشن ہوگی جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ آئیں گے؟ نہیں آپ میری بات تھوڑی سمجھے نہیں، میں جب اسٹیٹ مشینری کی بات کر رہا ہوں ہاں تو اب ظاہری بات ہے جب سٹنگ گورنمنٹ چیف منسٹر دیکھیں پختونخوا گورنمنٹ چیف منسٹر اس کیبنٹ جب وہ آئیں گے تو وہ تو سرکاری ملازمین کو تو ایسی بھی بہت ساری شہادتیں ملی ہیں کہ مجبور کیا جاتا ہے، جی 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 باقاعدہ یہاں پہ ان کی حاضریاں لگائی جاتی ہیں، جی جی بالکل، پتہ نہیں کتنے زیادہ تو پختونخوا پولیس کے اہلکار یہاں سے گرفتار ہوئے ہیں، ہاں حالانکہ دیکھیں نا اب ایک ایس او پی ہے، کسی دوسرے ضلع سے اگر پولیس جاتی ہے تو لوکل تھانے میں پہلے رپورٹ کرتی ہے، مطلب یہ سارا میں نے اس طرح فائر ٹرکس کی بات کی، اب 20 سے زیادہ تو فائر ٹرکس ہی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، کیا اس کی ضرورت تھی؟ صرف ایک پریشر ڈالنے کے لیے، اسی طرح جو کرینیں تھی وہ بھی سرکاری، باقی جو مشینری تھی وہ بھی، کیونکہ میں اٹک کا رہنے والا ہوں، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے جس طرح پختونخوا پولیس کو انہوں نے پنجاب پولیس سے لڑایا، اس طرح سے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بہت سارے جو بندے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ تو سرکاری ملازمین ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں اگر ایک اور سچویشن اس وقت یہ بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کے پی اسمبلی میں سینٹ الیکشن کی ڈیٹ دے دی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے اس الیکشن کے نتیجے میں تحریک انصاف کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ اوور آل جو ریزرو سیٹ کا معاملہ آیا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا، اور ان کے آزاد امیدوار جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی وفاداریاں بھی ایک بہت بڑا چیلنج ان کے لیے بن چکی ہیں، تو سینٹ میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے پر یہ خطرہ منڈلا رہا ہے، یا انہوں نے کوئی اسٹریٹجی اس حوالے سے تیار کر رکھی ہے؟ کچھ اس طرح کی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے ابھی اور بھی ٹف ٹائم آنے والا ہے جو سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں اس میں جو ان کی سیٹیں ہیں اس کو گنوانے کے حوالے سے؟ دیکھیں موسٹ سیٹلی اب دیکھیں جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے انہوں نے کمپلیکیٹ کچھ بڑی بیسکس بھی ہیں اس میں نا، اب جو یہ سنی تحریک ہے بیسیکلی اس وقت یہ جو پارٹی کا نام ہے، انہوں نے ایک بھی خاتون امیدوار کو ٹکٹ نہیں ایشو کیا پورے ملک میں سے، تو جو پارٹی کسی ایک بھی خاتون کو ٹکٹ نہیں ایشو کر رہی وہ تو اہل ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی اس کی وومن ریزرو سیٹ ملے، تو اسی طرح سینٹ کے اندر پختونخوا سے میرا اندازہ ہے ابھی دیکھیں ذرا یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے 5 سے 6 سیٹ سے یہ ڈیفینیٹلی لوز کریں گے اس کے اندر جو ہے نا۔ ٹھیک ہے فاتح صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی بینگ اے پولیٹیکل پارٹی، جب پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہی، جبکہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ مذاکرات کی میز پر آئیں، مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، لیکن وہ اس طرف نہیں آتے، لیکن جو دروازہ وہ کھٹکھٹاتے ہیں وہاں پر ریڈ فلیگ ہمیشہ ان کو نظر آتا ہے، وہ ان کے لیے اوپن نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اسی میز پر آنا پڑے گا؟ سارے آپشن ان کے پاس بڑے محدود ہوتے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں یہ آپ اس پارٹی کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ ان کی کبھی بھی جو اقدار ہیں وہ جمہوری نہیں رہیں، ان کا کبھی بھی رویہ جو ہے وہ جمہوری نہیں رہا، کوئی بھی جمہوری پارٹی اگر کسی قسم کے مذاکرات کرنا چاہے گی تو یقیناً سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ کرنا چاہے گی، سیورین گورنمنٹ کے ساتھ کرنا چاہے گی، لیکن بارہا ان کو جب آفر کی جا چکی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، سٹنگ گورنمنٹ کی طرف سے، ان کے ذہن میں ان کے زبان پہ ایک ہی رٹ ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، یہ سب سے بڑا غیر جمہوری رویہ ہے، یہ آپ کو اس پارٹی کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی جو اس سے پہلے بھی یہ کس چینل کے تھرو آئے تھے، یہ کس چینل کے تھرو واپس آنا چاہتے ہیں۔ راجہ صاحب اسٹیبلشمنٹ تو بارہا اپنا موقف رکھ چکی ہے کہ آپ جمہوری قوتوں کے ساتھ بات کریں، ہمیں اس معاملے میں مت گھسیٹیں، ابھی ریسنٹ بیان بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہی دیا کہ ان معاملات میں ہمیں مت گھسیٹا جائے، تو پھر کیا امید ہے پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے وہی دروازہ کھٹکھٹانا ہے بار بار؟ دیکھیں جو عادات ہیں نا ان کو تبدیل ہوتے ہوئے بڑا وقت لگتا ہے اور کبھی کبھار عادات تبدیل ہو بھی نہیں پاتی، میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر آپ ایک دروازے سے کسی جگہ پہ انٹر ہوں، اگر آپ اپنے گھر میں ایک دروازے سے جاتے ہیں تو آپ کو بار بار اسی دروازے سے جانے کا دل کرتا ہے، آپ کو عادت پڑ جاتی ہے اسی دروازے سے جانے کی، تو یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اب وہی دروازہ بار بار کھٹکھٹانے کی کوشش کر رہی ہے واپس اقتدار کی راداری میں داخل ہونے کے لیے، لیکن جب کہ ان کو جھنڈی بھی ہو چکی ہے وہاں سے، ان کو ریڈ فلیگ بھی دکھایا جا چکا ہے، پھر بھی تو مجھے یقین ہے کہ یہ کیونکہ ایک غیر جمہوری پارٹی ہے، ان کا یہ رویہ چینج نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے ان کی جو تقدیر ہے اس میں مجھے کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں نظر آتی ہے، اسی طرح کے جو سرکمسٹانسز ہیں ان سے گزرتے رہیں گے۔ میں ویسے اگر آپ سے بات کرنا چاہوں کہ کیا آپشن ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی مشورہ اگر ان کو دینا چاہیں اس ساری صورتحال میں تو وہ کیا ہوگا، کہ وہ احتجاجی تحریک کے اسی چکر میں پڑے رہیں یا مذاکرات کی میز پر آئیں، حل یہیں سے نکلے گا؟ دیکھیں حل بالکل 100% مذاکرات کی میز سے ہی نکلے گا، دوسرا پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس پہ یقین کرنے سے نکلے گا، پاکستان میں ایک آئین ہے اس کے تحت جوڈیشری ہے، عدالتیں ہیں جو کہ چلتی ہیں،
آپ کو اگر کوئی سزائیں ہوئی ہیں تھرو عدالتیں ہوئی ہیں، اگر آپ کو کسی قسم کا ان سزاؤں پہ بھی کوئی بھی ریزرویشن ملے ہے گا، ہاں۔ تو آپ عدالتوں کے ہی دروازے کھٹکھٹائیں، اور اگر آپ کو پھر بھی عدالتوں سے بھی اس قسم کا کوئی یقین نہیں ہے تو آپ گورنمنٹ کے پاس آئیں، سیولین گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس آئیں جو کہ لوگوں نے الیکٹ کی ہے۔ جمہوری رویہ اختیار جی، کریں، جی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حماد حسن صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ دانیال شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ راجہ فاتح محمود کیانی صاحب سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے رکھا۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کا شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔